काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। ये काशानाए बसीरत का यूट्यूब चैनल है और हम यहाँ पर आजकल बहुत खूबसूरत किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं। कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी, तर्जुमा ज़ेरे निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 19 और हम यानी पेज नंबर किताब का है 198। और ये मैं फिर दोहरा दूँ, उससे में दोहराने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि हम मौला के पहले खुतबे को मुकम्मल करने जाने वाले हैं। बस ये 14वां हिस्सा और 15वां हिस्से में मुकम्मल हो जाएगा। जैसे कि हमने आगाज़ में पढ़ा था कि इस खुतबे को 15 हिस्सों में डिवाइड करके और हमें समझाया गया है। तो अब हम माशाल्लाह 14वां हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। आइए पेज 198 पे बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तर्जुमा हम पढ़ेंगे। इन्वर्टेड कॉमा, उन्होंने तुम्हारे दरमियान तुम्हारे परवरदिगार की किताब को छोड़ा है जिसमें हलाल व हराम, फ़राइज़ व फ़ज़ाइल, नासिख व मनसूख, रुख़सत व अज़ीमत, ख़ास व आम, इबरत व अमसाल, मुतलक व मुक़य्यद, मुहकम व मुतशाबे सबको वाज़े कर दिया था। मुजमिल की तफसीर कर दी थी। अब ये मीम जीम मीम लाम है, ये मुजम्मिल भी हो सकता है और मुजमिल भी हो सकता है। ये मैं इस वक्त कंफ्यूज हो रही हूँ कि इसे मैं कैसे अदा करूँ, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। तफसीर कर दी थी, गुत्थियों को सुलझा दिया था। इसमें बाज़ आयात हैं जिनके इल्म का अहद लिया गया है और बाज़ से नावाक़फ़ियत को माफ़ कर दिया गया है। बाज़ अहकाम के फ़र्ज़ का किताब में ज़िक्र किया गया है और सुन्नत से उनके मनसूख होने का इल्म हासिल हुआ है या सुन्नत में उनके वजूब का ज़िक्र हुआ है। जबकि किताब में तर्क करने की आज़ादी का ज़िक्र था। बाज़ अहकाम एक वक्त में वाजिब हुए हैं और मुस्तक़बिल में ख़त्म कर दिए गए हैं। उनके महरमात में बाज़ पर जहन्नुम की सज़ा सुनाई गई है और बाज़ गुनाह सगीरा हैं जिनकी बख्शिश की उम्मीद दिलाई गई है। बाज़ अहकाम हैं जिनका मुख्तसर भी काबिल कबूल है और ज़्यादा की भी गुंजाइश पाई जाती है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हमने तर्जुमा पढ़ लिया और अब आइए पढ़ते हैं शरह व तफसीर। इसमें सबसे पहले हेडिंग है कुरान की खुसूसियात। लिखा है नहजुल बलागा के खुतबों में कुरान मजीद की अहमियत और अज़मत का बारहा जिक्र किया गया है और उनमें से हर बात कुछ दीगर मतालिब को अपने दामन में समेटे हुए है। यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की जामियत के बारे में एक मुफस्सल बहस फरमाई है, क्योंकि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का असल हदफ ये था कि लोगों को इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाएं कि अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दरमियान से चले भी गए हैं तो एक जामे व मुफस्सल किताब को उनके दरमियान यादगार के तौर पर छोड़ गए हैं कि जिसमें लोगों की ज़िंदगी की मादी और मानवी, इनफरादी और इज्तिमाई नीज़ तमाम जिम्मेदारियों को हर तरह से रोशन कर दिया गया है। मौला अलैहिस्सलाम ने खुतबे के आगाज़ में फरमाया है कि किताबा रब्बिकुम फ़ीकुम, और इस हवाले से पहले हम पढ़ते हैं तर्जुमा। तर्जुमा है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे परवरदिगार की किताब कुरान मजीद को तुम्हारे दरमियान यादगार के तौर पर छोड़ गए हैं। अब इसमें जहाँ वे फ़ीकुम लिखा था, इस हवाले से यहाँ पर यानी ये जब जुमला मुकम्मल हुआ इसमें लिखा है, इस हवाले से हमें समझाया गया कि किताब मंसूब, किताबा मंसूब जो है मीम नून स्वाद वाव बे, किताबा काफ ते अलिफ बे अलिफ लिखा है, किताबा है और ये माँ मीम अलिफ माँ के लिए अतफ़े बयान के तौर पर आया है जो खलफा फ़ीकुम मा खलफत इल्ला नबिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिटी हुई है, ये नबियन होना चाहिए, यही है में है कि फिर किताब मफूल है,
پھر لکھا ہے خلفا یا آنی الف عین نون چھوٹی اے کے لیے جو تقدیر میں ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا جو یہاں پہ حوالہ دیا گیا تھا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اور پھر آگے چل کر قرآن مجید کی جامعیت اور خصوصیات پر 14 نکات کی طرف اشارہ کیا ہے. اب یہ جو 14 نکات ہیں آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. نمبر 1 پہلے نمبر پہ ہے حلال اور حرام الہی. لکھا ہے مبیناً حلالہ و حرامہ و فرائضہ و فضائلہ. اب اس حوالے سے پہلے ترجمہ کہ حلال، حرام، فرائض، فضائل اور مستحبات الہی کو روشن اور واضح کیا ہے. اس ترجمے کے بعد اب حاشیے میں جو ہمیں یہاں سمجھایا گیا ہے وہ ہے کہ مبینہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسم فاعل کی صورت میں ہے اور خلف کے فاعل کے لیے حال ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حلال و حرام کی ضمیریں قرآن مجید کی طرف پلٹتی ہیں. نہج البلاغہ کے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مبینہ اور بعد میں آنے والے دیگر اوصاف جیسے مفسرن کتاب اللہ کے لیے حال ہے اور حلالہ کی ضمیر بھی کتاب اللہ کی طرف یا ربکم کی طرف پلٹتی ہے، لیکن جو تفسیر کتاب کے متن میں آئی ہے وہ سب سے مناسب ہے. یہ ہم نے حوالہ یہاں پر پڑھ لیا اور اب ہم پڑھتے ہیں اس حوالے سے مزید کیا لکھا ہے کہ اس جملے میں احکام پنجگانہ کی طرف واضح اشارہ ہے، فرائض سے مراد واجبات کی طرف اشارہ ہے اور فضائل سے مراد مستحبات ہیں، حرام سے مراد محرمات اور حلال کی میں مباحات اور مکروہات شامل ہیں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اب دوسرے نمبر پہ اگلی ہیڈنگ ہے 14 نکات ہم نے پڑھنے نا. دوسرا ہے ناسخ و منسوخ. لکھا ہے کہ آیات کے ناسخ و منسوخ ہونے کو بیان کیا. و ناسخ و منسوخ. ناسخ و منسوخ سے مراد ہر وہ نیا حکم ہے جس کے نازل ہونے پر پہلے والا حکم ختم ہو جاتا ہے. یہ صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں واقع ہوا کیونکہ وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں احکام میں تبدیلی کا امکان تھا. اگرچہ کچھ احکام ظاہری طور پر مطلق حکم کی صورت میں تھے لیکن باطن میں مقید یعنی کہ معین وقت کے لیے تھے. جب وقت ختم ہو گیا تو حکم بھی ختم ہو گیا اور اس کی جگہ نیا حکم آیا جسے ناسخ کہتے ہیں. اس کی مثال وہ آیت ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے مسلمانوں کو صدقہ و خیرات دینے کا حکم دیا گیا. یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے. آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما اے ایمان والوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب تم سرگوشی کرنا چاہو تو گفتگو کرنے سے پہلے خدا کی راہ میں صدقہ دیا کرو. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان تھا کہ جس پر صرف ایک فرد یعنی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عمل کیا اور جلد ہی ناسخ آیات نازل ہوئی اور ارشاد ہوا. اور یہ جو ارشاد ہوا یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 ہے. اس میں ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما کیا تم صدقات دینے کی وجہ سے تنگ دستی اور فقیر ہونے سے ڈر گئے؟ سرگوشی اور راز کی بات کرنے سے پہلے ہی رک کیوں گئے؟ اب جب کہ اس کام کو انجام نہیں دے سکے ہو تو خدا بند عالم نے تمہاری توبہ قبول کی، پس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور جان لو خدا بند عالم جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس سے باخبر ہے. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. اب تیسرا نقطہ ہے مباح اور ممنوع. اس حوالے سے تفصیلات یوں ہیں کہ ہم نے مباح اور ممنوع میم نون واو عین احکام میں ممنوع احکام کی بھی وضاحت کر دی. وَرُخَّصَهُ وَعَزَائِمَهُ اس سے مراد ممکن ہے کہ وہ اصل ہو جو آج کے علم اصول اور علم فقہ میں معروف ہے کہ انورٹڈ کاما کہ جب کبھی کوئی واجب یا حرام کا حکم اٹھ جائے تو مباح میں تبدیل ہو جاتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. جیسے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں کہ جب احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو. یہ بات بھی مسلم ہے کہ احرام سے نکلنے کے بعد شکار کرنا کوئی واجب نہیں ہے بلکہ مباح ہے اور کبھی یہ حکم ضد میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی مباح کے خلاف حکم آ جاتا ہے. اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 101 کا ترجمہ. انورٹڈ کاما کہ جب
تم روئے زمین پر سفر کرو تو اس صورت میں اگر نماز میں کمی کر دو تو تم سے کوئی گناہ نہیں کیا. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ بات بھی سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سفر میں نماز قصر پڑھنا واجب ہے نہ کہ مباح. واجب و حرام کے مباح کے حکم میں تبدیل ہونے کو رخصت کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ہر دو طرف عمل کرنا جائز ہے. کسی کام کے کرنے کا عزم کر لینے کو عزیمت کہتے ہیں. عین زے یہ میمتے عزیمت کہتے ہیں. ان دو اہم اصطلاحات کی تفسیر کے بارے میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ رخصت سے مراد احکام واجب یا حرام ہیں جن میں سے کچھ موارد مستثنا ہو گئے ہیں. جیسے اب یہ ہے اب یہاں پہ جیسے لکھا ہے یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کا ترجمہ، کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو اور سرکشی اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اور اس حرام میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے جیسے کہ جان بچانے کے لیے مردار کے گوشت سے صرف اسی مقدار کو کھا سکتے ہیں جتنی مقدار میں اس کی جان بچ جائے. پھر ہے کہ عزائم ایسے احکام ہیں کہ جن میں کسی قسم کا کوئی استثناء موجود نہیں ہے. جیسے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کہ انورٹڈ کاما اس کا ترجمہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. چوتھا نقطہ ہے خاص و عام، یعنی خاص و عام احکام کے بارے میں جو آیات ہیں ان کی بھی وضاحت کر دی ہے. کیسے کہ وَخَاصَّهُ وَعَامَّهُ، خاص وہ احکام ہیں جن میں ہر مسلمان شامل نہیں ہوتا بلکہ مخصوص افراد شامل ہوتے ہیں، جیسے حج بیت اللہ کا حکم جو صرف مستطیع افراد سے مخصوص ہے. اب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا ترجمہ. انورٹڈ کاما اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت یعنی کہ قدرت ہو. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ عام وہ احکام ہیں کہ جو ہر مسلمان کے لیے ہیں، کہ جیسے نماز کا حکم جو سب کے لیے ہے، جیسے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو. یہاں پر یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ خاص سے مراد ایسی آیات ہیں کہ جو ظاہراً عمومیت پر دلائل کرتی ہیں لیکن در حقیقت وہ کسی مخصوص مورد کے لیے ہیں، جیسے کہ آیہ ولایت کے جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، اور ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تمہارے مالک اور سرپرست صرف خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ مومنین ہیں جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور یہ آپ نے بہت دفعہ یہ آیت سنی ہوگی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور اب سے آگے ہم چلتے ہیں، ترجمہ ہم نے اس کا پڑھ لیا. یہاں پر اس آیت کا مصداق صرف ایک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ امیر المومنین علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. لیکن عام سے مراد وہ آیات ہیں جو عمومیت پر دلائل کرتی ہیں اور سب کو شامل کرتی ہیں. جیسے اب یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ مائدہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38. ترجمہ پڑھتے ہیں کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھوں کو کاٹ دو. یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا. اور اب ہم جا رہے ہیں 5واں نقطہ پڑھنے، جس میں لکھا ہے کہ واعظ و نصیحت. واعظ و نصیحت، اور اس میں لکھا ہے کہ اس میں نصیحتیں بھی ہیں اور مثالیں بھی ہیں. وَعِبَرَہُ وَأَمْثَالُہُ لکھا ہے، عبر عین بیر عبرت کے مادے سے ہے اور اس کو عبور سے لیا گیا ہے. یعنی سبب ہے کہ جب کبھی انسان کسی حادثے کو دیکھتا ہے اور وہاں سے گزرتا ہے تو وہاں سے اسے مختلف مصادیق ملتے ہیں اور سمجھ میں آتے ہیں جن سے انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے. قرآن مجید تاریخ انبیاء اور سابقہ قوموں کی عبرتناک داستانوں سے مالا مال ہے جو تہذیب، نفس اور تربیت حاصل کرنے میں مفید ہیں. اب یہاں پر لکھا ہے امثال، الف میم سے الف لام. امثال میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں آنے والی مثالوں کی طرف اشارہ ہے جن کی تعداد فراواں ہے. جیسے کہ اب یہاں پر سب سے پہلے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 ہے، اس کا ترجمہ کہ انورٹڈ کاما کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے اچھی بات مثلاً کلمہ توحید کی کیسی اچھی مثال بیان کی ہے کہ اچھی بات گویا ایک پاکیزہ درخت ہے. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا.
اب اس کے بعد لکھا ہے کہ اچھی بات گویا ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جو پھلوں سے لدا ہوا ہے، اور اس سے خاص افراد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جن کی زندگی قرآن مجید میں ایک مثال اور آئیڈیل کے طور پر بیان ہوئی ہے، جیسے خداوند عالم نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 ترجمہ انورٹڈ کاما، اور خدا نے مومنین کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جب اس نے دعا کی پروردگارہ میرے لیے اپنے یہاں بہشت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی کارستانی سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے چھٹکارا عطا فرما، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں چھٹا نقطہ، اور اس کی ہیڈنگ ہے مطلق و مقید، میم تو لام قاف اور مقید۔ لکھا ہے ایسی آیات کو بھی روشن تر انداز میں بیان کیا گیا ہے اور ان کی وضاحت فرمائی ہے، وَمُرْسَلَهُ وَمَحْدُودَهُ مطلق۔ اب سب سے پہلے لکھا ہے مطلق، یعنی کہ وہ احکام ہے کہ جو کسی قید و شرط کے بغیر بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں ہے، ترجمہ کہ خداوند عالم نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر اگلا ہم نے پہلے مطلق کے بارے میں پڑھا، پھر یہاں پہ لکھا ہے مقید، یعنی ایسا حکم ہے کہ جو کسی شرط اور قید کے ساتھ بیان ہوا ہو، جیسے وہ کاروبار جو آپ کی رضامندی سے انجام پایا ہو۔ اب پھر اس کے بعد یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کا ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ اور لکھا ہے واضح ہے کہ مطلق و مقید کے درمیان مطلق کو مقید کے ذریعے پابند کرتے ہیں، اور مذکورہ مثال میں صرف اس معاملے اور کام کو صحیح جانتے ہیں کہ جس میں طرفین راضی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ ترجمہ نہیں تھا، یہ ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، تجارتاً ان ترازن منکم، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 تھی، ترجمہ ہے نہیں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے نیز مطلق سے مراد ایسے احکام کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو قید و شرط کے بغیر بیان ہوئے ہیں، اور مقید سے مراد وہ احکام ہوں جو قید و شرط کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جیسے بیجا قسم کھانے پر اس کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اب یہاں پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہم پڑھ رہے ہیں کہ یا ایک غلام آزاد کرانا، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا جبکہ قتل خطا کے کفارے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 92 کہ ایک بندہ مومن کو آزاد کرو، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آئیے 7واں پڑھتے ہیں نقطہ۔ لکھا ہے محکم اور متشابہ آیات، اس حوالے سے لکھا ہے محکم اور متشابہ آیات کو بھی واضح فرما رہے ہیں مولا کہ جیسے و محکمہ و متشابہ ہو، اور یہاں پہ لکھا ہے محکم یعنی کہ ایسی آیات کی طرف اشارہ ہے جو مکمل روشن اور واضح ہیں، جیسے کہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ یگانہ ہے، اور متشابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ایسی آیات کی طرف اشارہ ہے جو پہلی نظر میں غیر واضح محسوس ہوتی ہیں، اگرچہ دوسری آیت کی مدد سے ان کا ابہام اور پیچیدگی دور ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 23 ہے کہ اس دن آنکھیں اپنے پروردگار کو دیکھ رہی ہوں گی، یہ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے دیگر آیات کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال کے لیے نہ کوئی مکان ہے، نہ زمان ہے، اور نہ وہ جسم رکھتا ہے، اور نہ ہی اسے دیکھا جا سکتا ہے، اس سے ظاہری ابہام برطرف ہو جاتا ہے، جیسے کہ اب یہاں پہ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ترجمہ کے انورٹڈ کاما کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ 8واں یہاں پہ نقطہ ہے ایک اور خاصیت، یہ اس کی ہیڈنگ ہے کہ ایک اور خاصیت۔ لکھا ہے کہ اب یہاں پہ ہے مولا کے کلام کا حصہ ہے کہ مفسراً مجملہ و مبیناً غوامضہ، لکھا ہے اس کے بعد کہ قرآن مجید کی کچھ مخصوص آیات جو تشریح طلب ہیں ان کی تفصیلات اور تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان مبارک سے ہوئی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جن میں باریکیاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریروں سے روشن اور واضح ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ اب لکھا ہے مجمل میم جیم میم لام، ایسی آیات کی طرح ہیں کہ جن میں نماز کا حکم تو موجود ہے لیکن رکعات اور ارکان نماز کی تفسیر موجود نہیں ہے، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تفصیل و تشریح فرماتے ہیں۔ اور اب اگلا ورڈ ہے غوامض، غین واو الف میم زاد۔ غوامض میں لکھا ہے کہ اس کی مثال قرآن مجید میں حروف مقطعات کی ہے کہ جن کی تفصیل احادیث اسلامی میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ غوامض میں وہ متشابہات میں جو فرق ہے وہ شاید یہ ہو کہ متشابہات کا تعلق معانی اور مفاہیم میں ابتدائی نظر کے
ابہام سے ہے، جبکہ غوامض کا تعلق ابتدائی نظر میں ہی کاملاً ابہام سے ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تفسیر کی ضرورت ہے، جس کی مثال اوپر بیان ہو چکی ہے۔ اب نواں نقطہ ہے کہ جہالت کا سہارا، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ میرے خیال ہے یہ پہلے مولا کے کلام کا حصہ ہے کہ بینا ماخوذن میثاق علمہ و موسعن علی العباد فی جہلہ، اور لکھا ہے قرآن مجید میں چند حقائق ایسے ہیں جن کی معرفت حاصل کرنے کے بارے میں سب سے عہد و پیمان لیا گیا ہے، ان کی نسبت کوئی بھی نادانی اور جہل کا سہارا لے کر عذر پیش نہیں کر سکتا، اور بعض موضوعات قرآن ایسے ہیں جن کے بارے میں معرفت رکھنا ہر خاص و عام کا وظیفہ نہیں ہے۔ پہلی قسم کے حقائق جیسے وہ آیات جو خدا کی وحدانیت اور صفات کو بیان کر رہی ہیں، ان سے تمام مومنین کو آگاہ اور باخبر ہونا چاہیے۔ دوسری قسم کے حقائق جیسے وہ آیات جو ذات پروردگار عالم کی حقیقت بیان کرنے کے لیے ہیں، اس کی ذات کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں اور اس تک رسائی ممکن نہیں۔ یہ دراصل معاد میم عین الف دال معاد اور قیامت کی اصل حقیقت کی طرح ہے کہ کوئی اس کے عمق تک نہیں پہنچ سکتا، عین میم قاف عمق تک نہیں پہنچ سکتا۔ پس جب انسان کی حقیقت الہی اور قیامت کی اصلیت تک رسائی ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ان چیزوں پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور وہ ان کے اعتقادی پہلو سے باخبر رہے، جبکہ جنت اور جہنم کی تفصیلات سے آگاہی ضروری قرار نہیں دی گئی ہے۔ 10واں نقطہ ہے کہ جز وقتی احکام، اس حوالے سے لکھا ہے کہ وَبَيْنَ مُثْبَتٍ فِي الْكِتَابِ فرضہ و معلوم فی السنۃ نسخہ، اس حوالے سے ہے تفصیل کے احکام میں سے کچھ محدود زمانے کے لیے ہیں اور ان احکام کے لیے سنت کا نسخ ہونا، نون سین خ نسخ ہونا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے معلوم اور روشن ہو گیا ہے، جیسے زنائے محسنہ میم ہے سواد نون ہے، شادی شدہ مرد یا عورت کے زنا کرنے کی حد جنہیں قرآن مجید میں حبس ہے بے سین کے نیچے زیر ہے حبس ابد کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے دیا گیا ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ آیات رجم کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، یہ نسخ کے حکم میں آتی ہیں۔ اچھا جی، اب 11واں پوائنٹ آ گیا ہے کہ ایک عمل سنت میں واجب لیکن آیات میں متروک۔ اب اس حوالے سے مولا کا کے کلام میں اس کا یہ حصہ یہاں پہ ہے کہ وواجبن فی السنت احظہ و مرخصی فی الکتاب ترکہ، سنت میں وہ احکام جن پر عمل کرنا واجب ہے لیکن قرآن مجید میں ان کے ترک کرنے کی اجازت موجود ہے، اس بنیاد پر کہ سنت آیات کے ذریعے نسخ ہوئی ہے۔ ظہور اسلام کے وقت جیسے روزے کا حکم تھا کہ اس وقت مسلمان صرف رات کے شروع ہونے کے ساتھ ہی افطار کر سکتے تھے، اگر اس موقع پر سو گئے یا کسی اور کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے روزہ افطار نہ کر سکے تو بیدار ہونے یا کام سے فارغ ہونے کے بعد روزہ کھولنا یا افطار کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن یہ سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں اس آیہ مجیدہ کے ذریعے منسوخ ہو گئی۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے آسمان پر مشرق کی طرف تمہیں صاف نظر آنے لگے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ 12واں پوائنٹ ہے کہ واجب موقت میم واو قاف تے اور قاف پر تشدید ہے، اور اس میں مولا کا کلام ہے کہ وبینا واجبن بے وقت ہی وزائل فی مستقبل ہی، یہی ہے بالکل اسی طرح ہے۔ کبھی کبھی انک اور وہ پریشان کرتی ہے تو ہم تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھ لیتے ہیں۔ بعض احکام شروع میں واجب ہوئے لیکن بعد میں ان احکام کا وجوب ختم ہو گیا، اور اس عبارت میں حقیقت میں واجبات موقت اور واجبات غیر موقت میم واو قاف پہ تشدید کی طرف اشارہ ہے، جیسے ماہ مبارک رمضان کے روزے جو اسی مہینے میں پورے رکھنا واجب ہیں، اگر پورے ہوئے تو دوسرے مہینوں میں واجب نہیں، لیکن جو واجبات دائمی ہیں وہ گردن سے ساقط نہیں، اور جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حق اور عدل و انصاف کے لیے قیام کرنا ہر مسلمان
مسلمان پر ہمیشہ واجب ہے۔ لکھا ہے کہ بعض نے واجبات موقت سے مراد حج کے فرائض کو لیا ہے جو کہ پوری زندگی میں ایک بار واجب ہوتا ہے، اس کے بعد اس عمل کی وجوبیت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض نے اس سے مراد ہجرت کو لیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی بہت کم تعداد تھی، اس وجہ سے ان پر ہجرت کرنا واجب ہو گئی، لیکن فتح مکہ کے بعد پھر ہجرت کا وجوب ساقط ہو گیا، مگر مکے کی طرح دوسرے علاقوں میں فتح مکہ سے پہلے والے حالات موجود ہیں اور ہجرت کا مسئلہ بھی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اور 13واں پوائنٹ ہے گناہان۔ اب یہاں پر لکھا ہے، پہلے مولا کے کلام کو پڑھتے ہیں، ومبائن کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے حاشیے میں کہ مبائن مبتدا محذوف میم ہے زال واف محذوف کے لیے خبر ہے، تقدیر میں ہو مبائن اور ضمیر ہو پوشیدہ ہے جو کتاب کی طرف پلٹتی ہے۔ ایک اور احتمال بھی یہاں موجود ہے مگر مناسب وہی ہے جسے ہم نے بیان کیا ہے۔ یہ ہم نے ومبائن کے بارے میں پڑھ لیا۔ آگے لکھا ہے کہ اب یہ جو مولا کا پورا کلام ہے لائن، اس میں اس کا انورٹڈ کاما میں ترجمے میں لکھا ہے کہ تمام محرمات کی اقسام میں سے ہر ایک کو جدا گانا روشن و واضح کر دیا گیا ہے، جن میں گناہان کبیرہ بھی ہیں جن کے بارے میں عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور گناہان صغیرہ بھی ہیں جن کے بارے میں توبہ اور معافی کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ یہاں پہ واضح کیا گیا ہے، سب سے پہلے لکھا ہے گناہان کبیرہ جیسے شرک اور قتل نفس ہے، پھر لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ان گناہوں کی نسبت صریحاً عذاب کا وعدہ دیا گیا ہے۔ گناہان صغیرہ وہی ہیں جن کا سورہ نجم آیت نمبر 32 میں تذکرہ ہوا ہے، انورٹڈ کاما، کہ جو صغیرہ گناہوں کے سوا کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ بعض مفسرین نے لام پہ زبر، میم پہ بھی زبر اور پھر میم پہ جزم ہے، تو لمم کی گناہ کیے بغیر صرف گناہ کی نیت کرنے یا معمولی گناہ کے طور پر تفسیر کی ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں تھا، لمم جب لام پہ زبر تھا، میم پہ بھی زبر تھا اور دوسرے میم پہ جزم تھا۔ اب ہم 14th پوائنٹ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ہیڈنگ ہے قلیل اعمال مقبول اور زیادہ کی اجازت۔ یہاں پر لکھا ہے، یہ ہیڈنگ تھی، پھر لکھا ہے وبینا مقبول فی ادنا ہو موسعی فی اقصا ہو، بعض احکام کی تھوڑی سی مقدار پر عمل قابل قبول ہے اور اس عمل کو کثرت سے انجام دینا جائز اور اچھا عمل کہلائے گا۔ یہ مثالیں ان اعمال اور پروگرامز کے بارے میں ہیں کہ جن کو کم مقدار میں انجام دینے کی تاکید ہوئی ہے، مگر لوگ یہ عمل زیادہ سے زیادہ بھی انجام دے سکتے ہیں، اس میں وہ آزاد ہیں۔ نہج البلاغہ کے بعض مفسرین نے یہ مثال تلاوت قرآن مجید سے تعبیر کی ہے کہ جس میں تلاوت کا حکم ہوا ہے۔ اور اب یہاں پر سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ، یہاں پر نہیں آیت نمبر 20 ہی لکھی ہے، ترجمہ نہیں مجھے نظر آ رہا، چلیں پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے فقرؤ وما تیسر من القرآن، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ جتنی آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہو پڑھ لیا کرو، یہ ترجمہ ہی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں قرآن مجید میں سے کچھ مقدار کی تلاوت کرنے کی تاکید ہوئی ہے، لیکن کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اسے اختیار دیا ہے۔ اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ سورہ مزمل کی آخری آیتیں تلاوت کی اجازت کی طرف بخوبی اشارہ کرتی ہیں۔ اس قسم کے احکامات، اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ اس قسم کے احکامات کے برعکس ایسے احکام بھی ہیں جن پر عمل کرنا لازمی اور واجب معین ہے، جیسے کہ اب یہاں پہ جو تفصیلات ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک ہیں، اور یہ اس کا ترجمہ یہاں لکھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ 183 سے 185 تک اس میں یہ اس ٹاپک کے اوپر ہے۔ پھر بس نیچے آخر میں لکھا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ تمام مکلفین پر جن پر روزہ واجب ہے ان سب پر پورا ایک مہینہ بغیر کسی کمی و بیشی کے واجب ہے، اگر کوئی عذر شرعی رکھتا ہو تو اس کا مسئلہ جدا گانا ہے۔ اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یہ مترجم انہوں نے لکھا ہے۔ بس اب یہاں پر ہم نے شرح و تفسیر کو مکمل کر لیا، آلدو اس میں لکھا تھا 14 نکات، لیکن شرح و تفسیر ہی کے وہ نکات تھے 14، اور جو کہ ہم نے پڑھ لیے، اور یہ ریڈنگ کا تھا پارٹ نمبر 19۔ اس پر میں آپ سے یہاں پہ اجازت چاہوں گی، اور پارٹ نمبر 20 میں ہم اس کی یعنی کہ اس حصے کی مولا کے خطبے کے اس حصے کی ہم نکات کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔